बिस्मिल्लाह के साथ एक नई सफ़र की शुरुआत। ये है द वे ऑफ इकरा की कहानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़िबा है, जो सारी कायनात का एक व तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके असहाब पर। अजीज बच्चों, आज हमारी लेसन नंबर 29 रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे आज एडमिशन हुए हैं, तो उनके लिए मैं आपको एक मालूमात दे देना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम लोग तालीम के साथ साथ तरबियत भी करते हैं। तो तालीम और तरबियत की ये क्लास है। तालीम यानी इल्म हासिल करना और तरबियत उस पर अमल करना। तालीम का ही एक हिस्सा तरबियत भी होता है। तो हमारी क्लास में 4 चीजें होती हैं। पहला, हम दुआएं, सूरतें, हदीसें, आदाब, वाक़यात, इसे हम याद करते हैं। नंबर 2, इसे हम समझते हैं, क्योंकि कुरानी आयतें हम अरबी में याद करेंगे, हदीसें अरबी में याद करेंगे, तो उसको हम समझते हैं, यानी उसका ट्रांसलेशन भी याद करते हैं। समझते भी हैं और याद करते हैं, 2 चीज हुई। तीसरा, उसका रेफरेंस भी याद करते हैं कि वो हदीस नंबर क्या है, किस किताब की हदीस है, और वो हदीस सही है या मौजू है, यानी झूठी है। और तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज होती है, फिर हम उस पर अमल करते हैं। तो उस हदीस पे कैसे अमल किया जाएगा या उस आयत पर कैसे अमल किया जाएगा, वो हम सीखते हैं। रेगुलर आप लोगों का एक होमवर्क होता है, और रेगुलर होमवर्क ये है कि अम्मी से, अब्बू से, या दादा दादी या नाना नानी, जहां पर भी आप रहते हैं, उनसे रोजाना कुरान आपको सुनना है। भले ही उनके पास अगर वक्त नहीं है तो 5 आयतें आपको वो समझाएं, लेकिन रोजाना आपको कुरान को समझना है, अम्मी से, अब्बू से, या दादा दादी या नाना नानी से। ठीक है, ये रेगुलर होमवर्क रहता है। और हर हफ्ते का अलग होमवर्क रहता है। 4 हफ्ते, 4 वीक के बाद आपके टेस्ट होते हैं। जैसे आज भी आपका टेस्ट है, क्योंकि 4 वीक हो चुकी है। तो लेसन नंबर 25 से 28 तक आपका टेस्ट रहेगा, जो गूगल फॉर्म में रहेगा, और क्लास के बाद आपके ग्रुप में वो एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, और जिस एग्जाम में जो बच्चे अच्छे नंबरात लेकर के आते हैं, अच्छे मार्क्स जिनके आते हैं, उनको गिफ्ट दिया जाता है। और आप लोगों में से कई बच्चों ने गिफ्ट हासिल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, इल्म में और सेहत में, हर चीज में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बरकत अता फरमाए। तो चले, आज लेसन नंबर 29 के अंदर 3 सबक हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला, सूरतें याद करेंगे, और दूसरा, इस्लाम की बुनियादी तालीम, बेसिक नॉलेज, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो पहला सबक सूरह नास याद करने का। तो सूरह नास के ताल्लुक से पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, और सूरह नास के ताल्लुक से जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, उसको हम लोग रिपीट करते हैं। सूरह नास ये कुरान की आखिरी सूरत है, और कुरान में कितनी सूरतें हैं? 114। तो 114 सूरतों में से ये आखिरी सूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह में आते हैं शैतान से। ए अल्लाह, तू हमें बचा ले शैतान से, कि वो तेरे कलाम से हमको दूर कर दे, तेरे दीन से, तेरे इल्म से हमको दूर कर दे। ए अल्लाह, तू हमें शैतान से बचा ले।
تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، تو شیطان ہم کو دیکھ کر کے بھاگ جاتا ہے، ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ہم اس کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ باللہ، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو ساری انسانوں کا رب ہے۔ رب یعنی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ تو اسی نے ہم کو تخلیق کیا، پیدا کیا، پھر وہ مالک بھی ہے، مطلب کسی اور کی ملکیت میں ہم کو نہیں دیا، اور وہ مدبر بھی ہے، یعنی تدبیر بھی اسی کی ہے، پلاننگ بھی اسی کی ہے۔ تو جو پلانر ہے، جو مالک ہے، اور جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹ کرنے والا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ہم کسی بادشاہ کی پناہ میں، کسی جو ہے اثر و رسوخ رکھنے والے کی پناہ میں نہیں آ رہے، ہم ساری کائنات کے خالق اور مالک کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی۔ وہ کون ہے؟ وہ رب انسانوں کا بادشاہ ہے، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، تو الہ الناس آج ہمارا سبق ہے۔ الہ الناس یعنی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے، جو عبادت کا حقدار ہو۔ عبادت کے کئی طریقے ہیں، لیکن عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ عبادت کے طریقے کیا ہیں پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ تو دعا کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، منت ماننا، نظر ماننا، یا چڑھاوا دینا، چڑھاوا چڑھانا، نظر ماننا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ تو ہم عبادت اللہ رب العزت کی کرتے ہیں، اور عبادت کے لائق اللہ رب العزت ہی ہے۔ اور عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی پریشانی سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ کوئی پریشانی آ گئی ہے، اس کو ہم دور کرانا چاہتے ہیں، جیسے بیمار ہو گئے ہیں، جیسے کاروبار نہیں چل رہا ہے، جیسے ہم کو چھوٹا بھائی چاہیے، چھوٹی بہن چاہیے۔ تو جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم مانگتے ہیں، یا کوئی مصیبت ہم پر آ جاتی ہے، اس مصیبت کو ہم دور کراتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور سجدہ رکوع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اسی کو کہتے ہیں عبادت۔ تو لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، اور عبادت جس کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں۔ تو میں لوگوں کے معبود کی عبادت میں آتا ہوں اور پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس۔ تو 4 چیزیں پہلے کہی گئی، اور پھر اس کے بعد بات کی جا رہی ہے۔ 4 باتیں کون کون سی کی گئی؟ قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اب بتائی جا رہی ہے وہ بات، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنا یعنی آئیڈیا ڈالنا۔ شیطان ہم کو مسجد سے اٹھا کر کے اور گیم میں نہیں پہنچاتا، موبائل میں نہیں پہنچاتا۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا اسکول میں بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، یا کسی ٹیچر کے پاس پڑھ رہے ہیں، یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
یا ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھا کر کے ہمیں شیطان موبائل نہیں دیتا. کیا کرتا ہے وہ؟ یا ہمیں گراؤنڈ میں نہیں پہنچاتا, یا ہمیں کھیلنے نہیں پہنچاتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے. آئیڈیا کیا دیتا ہے؟ ارے چلو تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں, تھوڑا سا گیم دیکھ لیتے ہیں, پھر بعد میں پڑھ لیں گے, پھر بعد میں نماز پڑھ لیں گے, تھوڑا رک جاتے ہیں, تھوڑا سا سو لیتے ہیں, پھر نماز پڑھ لیں گے. اس آئیڈیا پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ دعا کیا کی کہ اے اللہ اس کے وسوسے سے ہم کو بچا لے. جو شیطان ہم کو آئیڈیا دینے والا ہے دن بھر میں, اس سے ہم کو بچا لے. اس لیے ہم یہ سورت صبح فجر کے بعد ہی 3 بار پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور آپ ہے نا کہ آپ صبح اور شام کے اذکار میں 3 دفعہ معوذتین پڑھا کرتے تھے. معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے. تو جب ہم نے صبح پڑھ لی تو اب شیطان کے وسوسے سے ہمیں اللہ کی ہم حفاظت میں آ گئے. لیکن اگر ہم سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. تو یہ ایک دعا ہے اور ہمارا دل غافل ہے, یعنی ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو پتا نہیں, تو ہمارا دل غافل ہے. تو غافل دل کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ کر کے پڑھیں, ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو من شر الوسواس الخناس, خناس کے وسوسے سے کہ جب وہ ڈالتا ہے اور ہٹ جاتا ہے, اس کے وسوسے سے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اس کے آگے کی آیت ہے ہم بعد میں پڑھیں گے اور بعد میں اس کو یاد کریں گے. اتنا جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجئے. جب بھی آپ کو کوئی بولتا ہے کہ قرآن سنائیے یا آپ قرآن سنانا چاہتے ہیں کسی کو تو ترجمے کے ساتھ سنائیے, صرف عربی میں نہیں, عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی. دیکھیں ہم قرآن کسی کو کیوں سناتے ہیں, ہم قرآن کسی کو کیوں سناتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں سنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اس لیے سنایا کہ لوگ اس کو سن کر کے اپنی زندگی تبدیل کریں, اپنے آپ کو بدلیں, اپنی اصلاح کریں. تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ سمجھ پائے گا. تو نبی مکرم جن کو سنایا کرتے تھے وہ سب عربی جاننے والے تھے, تو عربی سن کر کے انہوں نے زندگی اپنی بدل لی. لیکن ہم لوگ عربی نہیں جانتے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی میں بھی سنائیں اور اس کا ترجمہ بھی سنائیں, تاکہ ہم بھی سمجھیں اور سامنے والا بھی اس کو سمجھ سکے. پھر اس کو اگر ہم سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا بھی دیں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو بھی ہماری بات اثر نہیں کرے گی. تو جو چیز ہم دعوت دیتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ کسی کو ہم کیوں سناتے ہیں؟ انعام لینے کے لیے یا لوگ تعریف کریں گے اس لیے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اس کے لیے نہیں. ہم اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ اچھائی آ جائے. اگر ہم اس کے لیے تعریف کے لیے سنا رہے ہیں تو یہ ریاکاری ہوگی, یہ دکھاوا ہوگا, اور اللہ کو دکھاوا بالکل پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کو دکھاوے کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. تو ہم سے اکثر و بیشتر بچے لوگ قرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن سنانا چاہتے ہیں, ہم سورہ ناس سنانا چاہتے ہیں, ہم سورہ یاسین سنانا چاہتے ہیں. تو وہ کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں. قرآن کے ساتھ, قرآن کے ذریعے سے آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں. تو ہم دعوت دینے کے لیے قرآن سناتے ہیں. تو دعوت دینے کے لیے قرآن سنا رہے ہیں تو اس کو ترجمے سے سنانا ہوگا, ورنہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا, ہے نا. اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہم دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے, دکھاوے کے لیے, انعام کے لیے یا تعریف کے لیے نہیں. اللہ ہم کو اس چیز سے بچائے. تو سمجھ کر کے اور سمجھاتے ہوئے ہم کو قرآن سنانا ہے, یہ ہمارا مقصد ہوگا. چلیں دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں. اسلام کی بنیادی تعلیم, اسلام کا بیسک نالج, بہت ضروری جو تعلیم ہوا کرتی ہے, وہ تعلیم میں ایک تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی. کیوں اس چیز کو بنیادی تعلیم کہا گیا؟ تو آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی, اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تربیت کو جو اسٹارٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی, تو عرب کا ایک رواج تھا کہ بچوں کی اچھی صحت کے لیے
اور اچھی ان کو آب و ہوا ملے، اچھی نعمتیں ملے، شدھ دودھ وغیرہ ملے، تو ان کو گاؤں پہنچا دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں کی ہوا، ایٹماسفیئر بہت کلیئر ہوتا ہے، اور کھانے پینے کی چیز بھی اچھی ملتی ہے، شدھ ملتی ہے، جیسے دودھ وغیرہ، گھی وغیرہ۔ تو وہاں کی خواتین گاؤں کی غریب ہوا کرتی تھی، تو وہ خواتین بچوں کو، شہر کے بچوں کو لے جا لیتی تھی، تو ان کو بچوں کی پرورش کے لیے کچھ پیسے ملتے تھے، تو وہ پیسے بہت ہوتے تھے، تو ان کے خرچ بھی پورے ہو جاتے تھے، اور بچہ کیا کھائے گا؟ بچہ تو دودھ بھر پیے گا، تو بچے کو بہت کم لگتا تھا اور ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ اس وجہ سے مائیں بچوں کو لے جا لیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ماں نے لے کر کے گئی، جن کا نام دائی حلیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جس گھر میں آپ گئے تھے، اس گھر کی لینگویج بہت اچھی تھی، اس خاندان کی ہی لینگویج اچھی تھی۔ تو گاؤں میں پہنچانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ وہاں کی لینگویج خالص ہوا کرتی ہے، پیور ہوا کرتی ہے۔ جیسے شہر میں کیونکہ کئی علاقوں سے لوگ آتے ہیں، تو شہر کی لینگویج مکس ہو جاتی ہے، تھوڑی سی انگلش، تھوڑی سی عربی، تھوڑی سی اردو، اور تھوڑی سی ہندی۔ جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں اس طریقے کی لینگویج ہوتی ہے، کیونکہ سبھی طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو لینگویج مکس ہو جاتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم گاؤں جاتے ہیں تو گاؤں کی لینگویج ایک جیسی رہتی ہے، یعنی شدھ لینگویج رہتی ہے۔ تو وہ عربی تھے، اور عرب جو تھا، مکہ یہ بڑا شہر تھا، چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، تو یہاں کی لینگویج اتنی کلیئر نہیں تھی، تو کلیئر لینگویج رہے اس لیے بھی گاؤں پہنچایا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں پہنچائے گئے تھے، اب دیکھیں آپ کو پتا ہے وہ واقعہ کیسے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی، تو اس سال گاؤں میں کچھ دائیاں آئیں، دائی یعنی بچوں کی پرورش کرنے والی، پالنے والی۔ جو رئیس گھر کی دائیاں تھیں، پیسے والے گھر کی دائیاں تھیں، تو ان کی سواریاں بھی بہت طاقتور تھی، تو وہ فٹافٹ مکہ پہنچ گئے۔ لیکن دائی حلیمہ کیونکہ غریب گھر سے تھی، اور سب سے غریب گھر سے تھی، تو آپ کی جو سواری تھی وہ بھی بہت غریب تھی، یعنی کمزور تھی، تو یہ بہت دھیرے دھیرے کر کے مکہ پہنچی۔ جب تک یہ پہنچی خیموں میں، تو عورتوں نے سبھی بچے لا چکی تھی، مکہ کے رئیس گھروں کے بچے وہ لے چکی تھی گود پالنے کے لیے، اور 2 سال کا ان کا ایگریمنٹ ہوا کرتا تھا۔ 2 سال کے بیچ میں 6 مہینے میں بچے کو لا کر کے دکھانا ہوتا تھا کہ آپ کے بچے کی پرورش اچھی ہو رہی ہے۔ تو 2 سال کے لیے سبھی ماؤں نے رئیس گھر کے بچوں کو لے لیا تھا۔ اب حلیمہ بعد میں پہنچی، تو انہوں نے مکہ میں گھوم کر کے دیکھا کہ کیا کسی رئیس کے ہاں بچہ ہے، تو پتا چلا کہ کہیں پر بھی بچہ نہیں ہے، سب بچے لے لی عورتوں نے۔ بس ایک بچہ بچا ہوا ہے، جو غریب ہی نہیں، نہایت غریب گھر کا ہے، یعنی اس کے والد نہیں ہے۔ اب جس کے والد نہیں ہے وہ تو بہت غریب ہوا، کیونکہ والد ہی تو سب کچھ کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ تو یتیم بچہ ہے، اب اس کو کون لے کے جائے گا؟ کیونکہ اس کو کوئی لے کے جائے گا تو اس کو پیسے کون دے گا؟ والد تو ہے نہیں۔ تو یہ واپس آ گئی حلیمہ اپنے خیمے میں، اپنے ٹینٹ میں، اور اپنے شوہر سے کہا کہ اب تو کوئی بچہ نہیں بچا، اب تو بس ایک یتیم بچہ ہے ہاشم خاندان کا۔ تو ان کے شوہر نے کیا کہا؟ اسی کو لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اسی میں ہمارے لیے برکت رکھی ہو۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جس گھر کا انتخاب کیا نبی کی پرورش کے لیے، وہ گھر اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، کیونکہ ان کے شوہر نے کیا کہا؟ اس بچے کو لے آؤ
اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ہمیں برکت عطا کرے، یعنی ہمیں برکت دولت اس کے والد سے نہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ اللہ دولت دینے والا ہے، برکت دینے والا اللہ ہے، اس کے والد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی پرورش کے لیے جس گھر کو چنا وہ گھر کیسا تھا؟ ایمان والا گھر تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا۔ پھر حلیمہ نے اس بچے کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیا۔ اب ادھر لے کر کے آئی، اور جو دوسری دائیاں تھیں وہ دائیاں بچوں کو لے کر کے نکل گئی۔ اب یہ سب سے لاسٹ میں اپنے خیمے کو انہوں نے، خیمہ یعنی ٹینٹ کو انہوں نے لپیٹا اور پھر سواری میں بیٹھے اور یہ لوگ نکلنے لگے۔ جیسی ہی سواری میں بیٹھے تو سواری کے اندر غیر معمولی طاقت آ گئی، وہ بہت تندرست جیسی ہو گئی، چلنے لگی اور تیزی سے چلنے لگی، تیزی سے ایسا چلنے لگی کہ جو آگے دائیاں نکل گئی تھیں، عورتیں جو آگے نکل گئی تھیں، یہ سواری جو ان کی بہت کمزور تھی اس کے اندر ایسی طاقت، ایسی برکت اللہ نے پیدا کر دی، ڈال دی۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ اس پہ سوار ہو چکے تھے۔ تو وہ سواری تیزی کے ساتھ چلنے لگی اور ان عورتوں کو کراس کرنے لگی۔ تو جب کراس کرنے لگی تو دائیاں کہنے لگی کہ کیا بات ہے، کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو دائیوں نے کیا کہا؟ نہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا ہے، یعنی اس سواری پہ جو سوار ہوا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی دن سے انہیں پتا چل گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ، یہ اللہ کی خیر و برکت ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ جانتا تھا کہ یہ بچہ کتنا قیمتی ہے، یہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ تو جو بچے آگے چل کر کے بہت نیک بننے والے ہوتے ہیں ان کے گھر میں آنے سے گھر کے اندر برکتیں بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال جب یہ پہنچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گھر بہت غریب تھا، اور دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اس گاؤں کے اندر قحط سالی تھی، یعنی کئی سالوں سے نہیں، یہ کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو کئی دنوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بھی نہیں تھی اور گھاس بھی نہیں تھا کہ بکریاں گھاس کھائیں، گائے اور اونٹ گھاس کھائیں۔ تو جانور بھی بہت دبلے ہو گئے تھے اور انسانوں کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ گھر غریب تھا۔ تو ان کی امی یعنی دودھ پلانے والی امی حلیمہ یہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ رات بھر نہیں سو پاتے تھے، کیونکہ میرا ایک بچہ تھا پہلے سے اور وہ بھوک کی وجہ سے رات بھر روتا تھا۔ تو رات بھر روتا تھا تو ہم سب جاگتے رہتے تھے رات بھر، لیکن جس دن محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے ہمارے بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور محمد نے بھی، یعنی اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی گئی۔ اور ہماری بکریاں بھی جب چر کر کے آتی تھی تو وہ تندرست نظر آتی تھی، پیٹ بھرا ہوا نظر آتا تھا اور ان کا دودھ بھی بہت ہوتا تھا۔ تو پڑوسی یہ کہتے تھے کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر تم بکریاں چرایا کرو، تاکہ وہ بھی ویسی ہی طاقتور اور آئے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ کیسے برکت ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کئی غریب گھر کے بچے بہت تندرست نظر آتے، طاقتور نظر آتے، اور کئی رئیس گھر کے بچے بہت دبلے پتلے نظر آتے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جبکہ وہ تو زیادہ اچھا کھا رہے ہیں۔ یہ اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے برکت ہونا، کہ کم کھا رہے ہیں، سوکھا پوکھا کھا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو طاقت اور تندرستی دی ہے۔ تو ایسا ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال نبی مکرم کو وہاں پہ کیوں پہنچایا گیا؟ اللہ کی طرف سے یہ سیٹنگ تھی۔ تو اللہ رب العزت یہ دکھا رہا ہے کہ اگر سوکھا بھی پڑ جائے، غریب گھر بھی ہو، تو بھی پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کھیتی باڑیاں، سبزیاں اچھی ہو گئے، بارش اچھی ہو تو ہم پالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پالنے والی ذات کھیت اور باغیچے اور فصلیں نہیں ہیں،
پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر والد نہیں بھی ہے اور گاؤں میں سوکھا پڑا ہوا ہے اور گھر بہت غریب ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک تربیت یہ ہوئی۔ دوسری تربیت کہ اللہ نے اس گھر میں اس لیے پہنچایا کیونکہ وہاں کی لینگویج اچھی تھی، شدھ لینگویج تھی، خالص پیور لینگویج تھی، عربی۔ لینگویج کے اوپر کیوں اتنا دھیان دیا گیا؟ ایک تو عقیدے کے اوپر دھیان دیا گیا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوسرا، لینگویج کے اوپر اس لیے دھیان دیا گیا کیونکہ لینگویج ہی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے احساسات پہنچا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہم اپنی دعوت، اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہماری لینگویج صحیح نہیں رہی، جیسے ہم جس علاقے میں جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس اسکول کے بچوں کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج بالکل ہندی ہے، لیکن ہم عربی میں بات کریں، پیور اردو میں بات کریں تو ہماری بات وہ نہیں سمجھ پائے گا، اور وہ سمجھ نہیں پائے گا تو وہ دین جان نہیں پائے گا، اور دین نہیں جان پائے گا تو دین سکھانے کے لیے اب تو کوئی نبی نہیں آئیں گے، ہمیں ہی سکھانا ہوگا، یعنی بچوں کو ہی سکھانا ہوگا، بڑوں کو سکھانا ہوگا، بوڑھوں کو سکھانا ہوگا دین۔ تو ہماری لینگویج اگر صحیح نہیں ہے تو ہماری بات وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو لینگویج کا سب سے پہلے خیال رکھا گیا۔ تو نبی مکرم بادشاہوں سے بھی بات کر لیا کرتے تھے، لکڑی کاٹنے والوں سے، بکری چرانے والوں سے، اور ہر طرح کے لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں کو اپنی بات سمجھا دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی لینگویج بہت سادہ اور اچھی تھی۔ اس چیز کا ہمیں سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر کے یا تو آپ بزنس مین بنیں گے، یا آپ ڈاکٹر بنیں گے، یا آپ انجینئر بنیں گے، یا آپ عالم بنیں گے، آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کو لوگوں کو بات اپنی سمجھانا ہوگا۔ ہر فیلڈ والے کو اپنی بات لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، تو وہ وہی سمجھا پائے گا جس کی لینگویج اچھی ہو۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ہم جن سے بات کر رہے ہیں ان کو ہماری بات سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر ہماری بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ ہم اس کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم ایسی لینگویج میں بات کر رہے ہیں جو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، پیور عربی میں دعوت دے رہے ہیں، یا فارسی میں دے رہے ہیں، یا پیور اردو میں دعوت دے رہے ہیں، اور وہ بیچارہ سمجھ نہیں پا رہا، وہ دین سمجھنا چاہتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ یہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں ایسی لینگویج میں بات کرنا چاہیے کہ وہ سمجھ سکے۔ ہمیں کسی کو اذیت نہیں پہنچانا چاہیے، اذیت نہیں، تکلیف پہنچانا ہے، تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینگویج کے اوپر کمانڈ دی گئی، پیاری لینگویج تھی آپ کی۔ چلیں اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کیسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی پیاری زندگی کو سیرت کہتے ہیں۔ تو سیرت میں آج ہم پڑھنے والے ہیں ہمارے نبی کی امی کا انتقال کب ہوا۔ تو ہمارے نبی کی، اب دیکھیں آپ کے ابو کا انتقال آپ کی پیدائش کے پہلے ہو گیا، یعنی جب آپ اس دنیا میں آئے تو یتیم تھے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کے بعد آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، اس لیے آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے، یتیم موتی، در یتیم یعنی یتیم موتی۔ اب دیکھیں آپ کی امی بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، تو ایسے بچے، کیونکہ ان کو کوئی بولنے والا، ٹوکنے والا، سکھانے والا، سمجھانے والا نہیں ہوتا، برائی سے روکنے والا، اچھائی بتانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ امی بھی نہیں ہے، ابو بھی نہیں ہے، امی ابو ہی تو برائی سے روکتے ہیں، اچھائی بتاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کے اندر بہت سارے بگاڑ آ جاتے ہیں، ایسے بچوں کے اندر بہت ساری برائیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بھی برائی نہیں تھی. یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ امی ابو نہ ہونے کے بعد بھی برائی نہیں تھی. 6 سال کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی امی رہنے والی تھی، یعنی ان کا مائکہ تھا یثرب کا، جس کو آج مدینہ کہتے ہیں. تو آپ کی امی نے کہا کہ چلو ہم مدینہ چلتے ہیں، ہم آپ کو آپ کے نانا نانی سے ملوا کے لائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ چلے گئے، اور ایک ساتھ میں ایک خاتون بھی تھی جس کو کام کرنے والی کہتے ہیں، ہے نا، ہیلپر. یہ تینوں لوگ مدینہ گئے. تو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا نانی کے گھر گئے، اور نانا نانی کے گھر میں جو بھی لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی. 1 مہینہ وہاں رہے. یہ 1 مہینہ تاریخ میں ایسا آتا ہے، یا 25 دن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھیلنے کا ذکر ہے. صرف 1 مہینہ یا 25 دن. اللہ اکبر. اس کے پہلے کیسی زندگی گزری تھی آپ کو پتا ہے. دائی حلیمہ کے ہاں تھے، وہاں پہ بکریاں چرایا کرتے تھے، مطلب لوگوں کے بچوں کے ساتھ چلے جاتے تھے. ان کو چرانے کا زبردستی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بچوں کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے تاکہ ہم ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں. اور جیسے تیسے کر کے وہاں سے اپنی امی کے پاس آئے، تو امی نے لے کر کے گئی نانی کے ہاں. تو وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور وہاں پہ ایک چڑیا وغیرہ آیا کرتی تھی. تو نبی مکرم اپنے جو بچپن کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ جا کے کھیلا کرتے تھے. اب وہاں سے جب لوٹ کر کے آ رہے تھے تو راستے میں آپ کے ابو کی قبر تھی. تو ابو کی قبر کو دیکھ کر کے امی کو ابو ان کے شوہر کی یاد آئی، یعنی نبی مکرم کے ابو کی یاد آئی. تو وہ بہت روئی وہاں، اور پھر وہاں سے آگے چلے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور امی کا انتقال ہو گیا. تو جو ساتھ میں ہیلپر تھی وہ یہ کہنے لگی کہ اب میں اس بچے کو کہاں لے جاؤں، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کے ابو ہوتے تو میں ابو کو دے دیتی، اس کی امی کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے، اس کو میں کدھر لے جاؤں. ادھر مکہ ہے، ادھر مدینہ ہے. نہ مدینہ میں اس کا کوئی ہے اور نہ مکہ میں اس کا کوئی ہے. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ چلو شاید اس کے دادا اس کو رکھ لیں، تو میں مکہ لے کر کے چلتی ہوں، شاید ان کے دادا اس کو رکھ لیں. کیسی کنڈیشن تھی. اللہ. پھر یہ جو خاتون تھی انہوں نے مکہ لے کر کے چلے گئی، اور مکہ میں ان کے دادا انہیں دیکھ کر کے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ میرے سب سے اچھے بیٹے کا بیٹا ہے. ان کے 10 بیٹے تھے، اور 10 میں جو سب سے چھوٹے تھے، نہیں سب سے پیارے تھے، وہ تھے عبداللہ. تو عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد. تو میں اس بچے کی پرورش کروں گا، کیونکہ یہ میرے سبھی بیٹوں میں سب سے پیارے بیٹے کا بیٹا ہے، سب سے نیک بیٹے کا بیٹا ہے، سب سے اچھے بیٹے کا بیٹا ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے لیے انہیں لے لیا. لیکن اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ دن کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا انشاءاللہ.